मसीहा के अजीम पाक पवित्र बाबरकत नाम में तमाम देखने सुनने वालों को पास्टर फरहाद सागर का सलाम पहुँचे। खुदा उनकी ताज़ीम हो कि हम खुदा उनकी हजूरी में मौजूद हैं और आज खुदा ने बहुत ही बाबरकत पैगाम आप सबके लिए दिया है। बहुत ही ब्लेसफुल मैसेज। मेरा मजमून है आज का, गॉड इज़ बिगेस्ट प्लानर। खुदावंद बहुत बड़ा मनसूबा साज है। गॉड इज़ बिगेस्ट प्लानर, वो बहुत बड़ा मनसूबा साज है। और उसके साथ ही दूसरा एक और मजमून भी है इसी के साथ ही, गॉड इज़ बिगेस्ट प्रोवाइडर। खुदावंद बहुत बड़ा मुहैया करने वाला है और बहुत बड़ा प्लानर है। इसी हवालाजात से आज ही के पैगाम के वसीला से हम इन दोनों मज़ामून को सीखने वाले होंगे। आए कलाम खुदा में से सीखते हैं। पहला सलातीन उसका 17वां बाब उसकी पहली चंद आयात से कलाम खुदा में ये मरकूम है। और एलिया तशबी जो जलाद के परदेसियों में से था, अखयब से कहा, खुदावन इसराइल के खुदा की हयात की कसम जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, इन बरसों में ना तो ओस पड़ेगी और ना मी बरसेगा जब तक मैं न कहूँ। आमीन जी। सो मेरे अजीज़, हम कलाम खुदा में से देखते हैं कि खुदा का बंदा एलिया अखयब बादशाह के पास आके कहता है कि मैं खुदा का खादम हूँ और तेरे हजूर खड़ा हो के इस बात का ऐलान करता हूँ कि जब तक मैं न कहूँ ना आसमान से मी बरसेगा ना ओस पड़ेगी, जब तक इस बात का तो मैं ना जारी करूँ। सो इस बात को हम सीखते हैं कि खुदा के बंदा ने, खुदा के ममसू ने, एलिया ने खुदा की बात को किस तौर पे एक्सेप्ट किया और बादशाह के सामने खड़ा हो जाता है और खुदा के दिए हुए हुक्म को कि तूने बादशाह के सामने खड़े होना है और बादशाह से ये अल्फाज कहने हैं और तूने आसमान को बंद करना है। तो अब देखें एलिया का ईमान कि वो उसने खुदा की बात का शक नहीं किया कि एक तो बादशाह के सामने खड़ा हो रहा हूँ और फिर ज़मीन का कोई काम नहीं बल्कि निज़ाम आसमान का काम है, आसमान को बंद करने वाला। और खुदा का अजीम बंदा ने खुदा के हुक्म की पासदारी की, हुक्म को पूरे तौर पे एक्सेप्ट किया और वो अखिय बादशाह से कहता है कि मैं खुदा के हयात की कसम खा के कहता हूँ, जब तक मैं न कहूँ ना तो आसमान से ओस पड़ेगी ना मी बरसेगा। मैं आज गोया आसमान को बंद किए देता हूँ। और देखें कि उसने खुदा के कलाम को एक्सेप्ट किया और वैसा ही हुआ। और खुदा यस्सुल मसीह ने भी मुकद्दसों को, बरगज़ीदों को, अपने चुनिंदा लोगों को, खादिमुल दीन को कहा है कि जो कुछ तुम ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा और जो कुछ तुम ज़मीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। पर आपको बांधते खोलते हुए कम लोग दिखाई देंगे, ज़्यादातर रिक्वेस्ट करते हुए, दरख्वास्त करते हुए नज़र आएंगे, चाहे वो खुदामुल दीन है चाहे कलीसिया के लोग हैं। पर देखिए, इसने उस ब्लेसिंग को एक्सेप्ट किया है। खुदा ने अपना इख्तियार इसे दे दिया कि एलिया तूने अखयब से कह देना है कि मैं आसमान को बंद कर रहा हूँ और आसमान बंद हो जाएगा। तो खुदा ने इसकी बात को एक्सेप्ट किया और 3.5 बरस तक आसमान बंद रहा और ज़मीन पे ना ओस पड़ी ना मी बरसा। मज़ीद आगे सीखेंगे कलाम खुदा में से। और उसका खुदा का कलाम दोबारा नाजिल हुआ और खुदा का कलाम उस पर नाजिल हुआ कि यहाँ से चल दे और मशरिक़ की तरफ अपना रुख कर और क्रेत के नाला के पास जो यरदन के सामने है जा छुप और तू उसी नाला में से पीना। और मैंने कौवों को हुक्म किया कि वो तेरी परवरिश करें। सो उसने जाकर खुदा के कलाम के मुताबिक किया। वो गया और क्रेत के नाला के पास जो यरदन के सामने हैं रहने लगा। आमीन जी। तो खुदा ने उसे हुक्म दिया कि अब तू यहाँ से चल दे, तूने मेरा हुक्म अखयब तक पहुँचा दिया है, अब तू मशरिक़ की तरफ जा। चलते चलते तुझे क्रेत का नाला नजर आएगा, तूने वहीं पे स्टे करना, वहीं पे स्टॉप हो जाना, वहीं पे रुकना है। और देख, मैंने तेरी परवरिश के लिए अच्छा इंतज़ाम किया है, तुझे भूखा नहीं रखूँगा, तूने वहीं पे रहना है। और मैंने तेरी बाबित कौवों को हुक्म दिया है कि वो तेरी परवरिश करेंगे। और एलिया इस बात को एक्सेप्ट करता हुआ क्रेत के नाला के पास जाता है। और फिर आगे सीखते हैं इसकी 6ठी आयत में, सलातीन की किताब 17वां बाब उसकी 6ठी आयत में ये मरकूम है। और कव्वे उसके लिए सुबह को रोटी और गोश्त और शाम को भी रोटी और गोश्त लाते थे और वो उस नाला में से पिया करता था। हालेलुया। सो हम सीखते हैं कि खुदा के बंदा ने जब खुदा के कलाम को एक्सेप्ट किया, जो लोग खुदा के सुपरविजन में रहते हैं, जो खुदा की ताबेदारी में रहते हैं, खुदा उनकी खातिर
دوسروں کی فطرتیں تبدیل کر دیتا ہے، دوسروں کی عادتیں تبدیل کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو کوے کی فطرت ہے، جبلت ہے، وہ کیا ہیں کہ چھین کے خود کھا جانا۔ پر آپ دیکھیں خدا کے اس بندہ نے جب خدا پہ ٹرسٹ کیا، کریت کے نالہ کے پاس چلا گیا، اور خدا نے اس کے لیے صبح اور بھی روٹی اور گوشت اور شام کو بھی روٹی اور گوشت پرووائڈ کر رہا ہے۔ کن کے وسیلہ سے؟ کووں کے وسیلہ سے، جو جن کی خود عادت چھین کے کھانے کی ہے، لیکن وہ مہیا کرنے والے ہیں۔ ہاللیلویہ! خدا فطرتیں بھی تبدیل کر دیتا ہے، خدا فطرتیں بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ مزید ہمارا مضمون آگے ہے، آگے چلتے ہیں۔ اور کچھ عرصہ، اس کی ساتھ میں ایسے پڑھوں گا، اور کچھ عرصہ کے بعد وہ نالا سوکھ گیا، اس لیے کہ اس ملک میں بارش نہیں ہوئی تھی۔ تب خدا کا کلام اس پر نازل ہوا کہ اٹھ اور سیدا کے سارپت کو جا اور وہیں رہ، دیکھ میں نے ایک بیوہ کو حکم دیا کہ وہ تیری پرورش کرے۔ سو وہ اٹھ کے سارپت کو گیا، اور جب وہ شہر کے پھاٹک پر پہنچا، دیکھا تو ایک بیوہ وہاں لکڑیاں چن رہی ہے۔ آمین جی۔ سو ہم سیکھتے ہیں کہ جب وہ کریت کا نالا سوکھ جاتا ہے تو خدا چاہتا تو وہاں اس نالے میں سے سوتے پھوٹ سکتے تھے، وہاں سے خدا سب کچھ پرووائڈ کر سکتا تھا، پر خدا نے ایسا میریکل نہیں کیا کہ وہ جو نالا تھا اس کے زمین میں سے سوتا پھوٹ نکلتا، اس کے لیے زمین میں سے سوتا پھوٹ نکلتا، اس کے لیے پرووائڈ ہوتا۔ پر خدا، جو آج کا ہمارا مضمون ہے کہ گاڈ از بگیسٹ پلانر، خدا بہت بڑا پلانر ہے، اس کی پلاننگ میں کچھ اور تھا، اس لیے خدا نے اس جگہ سے پانی کا سوتا جاری نہیں کیا، اس لیے وہاں پانی پرووائڈ نہیں کیا۔ ہم سیکھتے ہیں کہ خدا اسے کہہ رہا ہے کہ اب یہاں سے چل دے اور سیدا کے سارپت کو جا اور دیکھ، وہاں میں نے ایک بیوہ خاتون کو حکم دیا ہے کہ وہ تیری پرورش کرے۔ کسی چودھری کو، کسی وزیر کو، کسی مشیر کو، کسی وڈیرے کو، کسی مالدار شخص کو نہیں، بلکہ ایک بیوہ خاتون کو حکم دیا ہے کہ وہ تیری پرورش کریں۔ سو آئیں کلام خدا میں سے سیکھتے ہیں۔ 10ویں آیت میں، سو وہ اٹھ کر سارپت کو گیا، اور جو وہ شہر کے پھاٹک پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک بیوہ لکڑیاں چن رہی ہے۔ سو اس نے اسے پکار کر کہا، مجھے تھوڑا سا پانی کسی برتن میں لا دے کہ میں پیوں۔ جب وہ لینے چلی تو اس نے پکار کر کہا، ذرا اپنے ہاتھ میں ایک ٹکڑا روٹی میرے واسطے لیتی آنا۔ آمین جی۔ سو اس نے وہی کیا جو ایسا خدا نے اسے کہا تھا کہ ایک بیوہ عورت کو حکم دیا ہے، تو اس بیوہ عورت سے آ کے وہ تقاضا کر رہا ہے کہ مجھے پانی پلا دے اور مجھے روٹی کا ٹکڑا کھلا دے، مجھے بھوک لگی، نہ جانے کہاں سے کتنا سفر کرتا وہ وہاں پر پہنچا ہے۔ سو مزید آگے سیکھتے ہیں، اس بیوہ عورت نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا، خداوند تیرے خدا کی حیات کی قسم، میرے ہاں روٹی نہیں، صرف مٹھی بھر ایک مٹکے میں آٹا اور تھوڑا سا کپی میں تیل ہے، اور دیکھ میں 1-2 لکڑیاں چن رہی ہوں تاکہ گھر جا کر اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے اسے پکائیں، ہم کھائیں اور پھر مر جائیں۔ آمین۔ سو سیکھتے ہیں میرے عزیز، خدا نے جب ایلیا سے کہا کہ میں نے ایک بیوہ کو حکم دیا ہے کہ وہ تیری پرورش کرے، اور جب اس بیوہ نے یہ جواب دیا کہ میرے پاس روٹی نہیں، دیکھ میں 1-2 لکڑیاں چن رہی ہوں تاکہ گھر پہ جاؤں، اور مٹھی بھر آٹا ہے مٹکے میں، اور تیل، کپی کی تیل میں تھوڑا سا تیل ہے، اور ہم نے روٹی کھائیں گے میں اور میرا بیٹا، اور پھر ہم مارے بھوک کے مر جائیں گے، کیونکہ آٹا ختم ہو چکا ہے، آٹا ختم ہو جائے گا۔ مٹھی بھر آٹا گویا 1 روٹی کا آٹا ہے، 1 روٹی کا آٹا ہے، تھوڑا سا تیل ہے، تو وہ اسے لگاؤں گی اور میں اور میرا بیٹا کھائیں گے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، جتنے دن بھی ہمیں قوت رہی ہم جی سکے، آخرکار ہم نے مر جانا ہے۔ تو میرے عزیز، ہم دیکھیں کہ خدا کے بندہ ایلیا نے اس بارے میں شک نہیں کیا، اس بارے میں خدا کے حضور سجدہ ریز نہیں ہو گیا کہ خداوند کہیں میں نے غلط بیوہ کا انتخاب تو نہیں کر لیا، کہیں میں کسی ایسی خاتون کے پاس تو نہیں آ گیا، یہ تو بڑی غریب ترین ہے، اس کے پاس تو مٹھی بھر آٹا ہے، یہ تو مجھے کھلانے سے بھی قاصر ہے، یہ تو منع کر رہی ہے کہ میرے پاس روٹی نہیں بلکہ مٹھی بھر آٹا ہے، میں اور میرا بیٹا کھائیں گے اور مارے بھوک کے ہم مر جائیں گے، تو کہیں میں غلط بیوہ کے پاس تو نہیں بھیج دیا گیا؟ نو،
ایسی پرے کرتا ہوا، ایسی ڈسکشن کرتا ہوا، ایسا شکوہ کرتا ہوا خدا کا عظیم بندہ میں خدا سے نظر نہیں آ رہا، کہ ایسی کمپلین کرتا ہو کہ خداوند کہ مجھ سے مغالطہ تو نہیں لگ گیا، یا خداوند تو تیرے چناؤ میں تو مسٹیک نہیں ہو گئی کہ تو نے جب مجھے اس بیوہ کے پاس بھیجا تو تجھے علم تھا کہ اس کے پاس میری پرورش کے لیے اناج ہے، میری پرورش کے لیے چیزیں ہیں۔ نہ وہ خدا سے کسی طرح سے اپنی بارے میں کہ مجھ سے مسٹیک ہو گئی، نہ وہ خدا کے بارے میں کہ شاید خدا آپ سے مسٹیک ہو گئی، ایسا کچھ جملہ نہیں ادا کر رہا۔ ہاللیلویہ۔ ایلیا بہت با ایمان شخص تھا۔ ایلیا جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ خدا نے اسے کہا کہ اخیب کے سامنے کھڑا ہو اور اسے کہہ دے کہ جب تک میں نہ کہوں آسمان سے می نہیں برسے گا۔ اس نے بادشاہ کی جو کا ڈر محسوس نہیں کیا کہ بادشاہ کیا کہے گا، اس نے خدا کے پیغام کو کنوے کیا، خدا کے کلام کو ٹرانسفر کیا۔ خدا نے اسے کہا کریت کے نالا کے پاس چلا جا، کوے تیری پرورش کریں گے، تو اس نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا۔ جب وہ نالا سوکھ گیا خدا نے کہا سیدا کے سارپت کو چلا جا، ایک بیوہ تیری پرورش کرے گی۔ تو اس بات کو ایکسیپٹ کر کے جب آگے پہنچا تو بیوہ کہتی میرے پاس روٹی نہیں ہے، نہ کپی میں تیل ہے، بالکل ہم ختم ہونے پہ ہے، اور میں اور میرا بیٹا کھائیں گے اور مر جائیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا خدا سے کسی طرح سے ڈبیٹ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ خدا تو تیرے چناؤ میں مسٹیک تو نہیں ہوگی، تو نے تو ایسی خاتون کو، ایسی بیوہ عورت کو چنا جس کے پاس تو بالکل چیزیں موجود نہیں میری پرورش کے لیے، اور نہ اپنے پہ اس نے کوئی ایسی بات لائی کہ شاید خداوند مجھ سے مسٹیک ہو گئی، سارپت میں نے بس اسی بیوہ کو دیکھا اور اسی سے تقاضا کر دیا، میں نے کسی اور بیوہ کے پاس نہیں گیا۔ نو، ایسی کسی بات کا وہ ڈسکشن نہیں کر رہا، کسی بات کا وہ شکوہ شکایت نہیں کرتا ہوا نظر آ رہا، کیونکہ وہ ایک با ایمان شخص تھا۔ ہاللیلویہ۔ آئیں پھر آگے ایک واقعہ پڑھتے ہیں۔ 13ویں آیت میں لکھا ہے اور ایلیا نے اس سے کہا مت ڈر، جا اور جیسا کہتی ہے کر، پر پہلے میرے لیے ایک ٹکیا اس میں سے بنا کر میرے پاس لے آ، اس کے بعد اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے بنا لینا۔ آمین۔ سو خداوند کا بندہ کہہ رہا ہے کہ تم مت ڈر، پر میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ پہلے اس میں سے ایک ٹکیا جو تیرے پاس مٹھی بھر آٹا ہے، اس میں سے ایک روٹی پہلے تم مجھے کھلا دے۔ تو میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں، اس بات کو مصمم ایمان سے کہتا ہوں کہ تیرے پاس آٹے کی کمی نہ ہوگی۔ تھوڑا سا حوالہ رہتا ہے وہ بھی پڑھیں۔ 14ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ جس دن تک جب تک خداوند آسمان سے می نہ برسائے، نہ تو آٹے کا مٹکا خالی ہوگا اور نہ تیل کی کپی میں کمی ہوگی۔ آمین۔ سو خدا کا بندہ اس سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم اس کلام کو ایکسیپٹ کرتی ہے تو میں اس بات کا پرومس کرتا ہوں، خدا کی طرف سے عہد کرتا ہوں کہ اگر تم اسی مٹھی بھر آٹے میں سے ایک روٹی پہلے مجھے کھلا دے، تو میں اس بات کا وعدہ کرتا ہوں تیرے آٹے کے مٹکے میں سے آٹا ختم نہیں ہوگا، نہ تیری تیل کی کپی میں سے تیل کم ہوگا، بشرطے کہ تو اس کلام کو ایکسیپٹ کرے۔ اور آج کل کی ہماری کوئی بہن ہوتی تو وہ کہتی میں پادری صاحب نے کہہ چکی ہاں کہ ایک ہی روٹی دا آٹا ہے اور میں تینوں کھواواں یا اپنے بیٹے نے کھواواں۔ تو یقیناً آج کل کی ہماری کوئی کمزور ایمان کی بہن ہوتی تو وہ یہ ڈیسیزن لیتی کہ پادری صاحب آپ سے میں کہہ چکی ہوں کہ صرف ایک ہی روٹی ہے، میں اور میرا بیٹا کھائیں گے اور پھر ہم 2-4 دن میں جتنے دن میں ہم برداشت کر سکے بھوک، آخرکار ہم مر جائیں گے۔ تو میرے عزیز پر نہیں، اس خاتون نے، حالانکہ یہ خاتون کا بتاتا چلوں کہ یہ یہودی نہیں ہے، یہ غیر قوم سے ہے، یہ یہودی نہیں ہے۔ اس بات کا جو لوکا کی انجیل میں لکھا ہے، خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں، آئیں اس بات کو سیکھ لیتے ہیں۔ لوکا کی انجیل لوکا کی انجیل 4 باب اس کی 25ویں آیت میں یہ مرقوم ہے، میں تم سے کہتا ہوں کہ ایلیا کے دنوں میں جب 3.5 برس تک آسمان بند رہا، یہاں تک کہ سارے ملک میں سخت کال پڑا، بہت سی بیوائیں اسرائیل میں تھیں، لیکن ایلیا ان میں سے کسی کے پاس بھیجا نہ گیا، مگر
ملک سیدا کے سارپت میں ایک بیوہ کے پاس گیا۔ آمین جی۔ اسرائیل میں بہت ساری بیوائیں تھیں، لیکن خدا نے اپنے بندہ ایلیا کو اسرائیل کی کسی بیوہ خاتون کے پاس نہیں، سیدا کی سارپت کے اس بیوہ کے پاس بھیجا جس کے پاس مٹھی بھر آٹا تھا۔ اس بات کو سیکھے کہ خدا، پوائنٹ ہے ہمارے پاس یہ کہ خدا ان سب کی فکر کرتا ہے جو اس پہ نگاہ لگاتے ہیں۔ خدا نے اسرائیل سے ہٹ کے، یہ سارپت کی جو بیوہ ہے یہ یہودی نہیں ہے، یہ غیر قوم کی ہے، لیکن خدا اس کی بھی فکر رکھ رہا ہے، خدا کی نگاہ میں وہ بھی ہے۔ تو اب ایلیا نے اسے کہہ دیا کہ اگر تو اس کلام پہ عمل کرے گی، اس بات کو ایکسیپٹ کرے گی، تیرے آٹے کے مٹکے میں کمی نہ ہوگی، نہ تیری تیل کی کپی میں کمی آئے گی۔ ایلیا تو مقدس تھا، ممسو تھا، اس کا تو ایمان تھا، پر اس خاتون کو ہم دیکھیں کہ یہ تو غیر قوم کی ہے، یہ تو غیر قوم کی ہے، لیکن یہ بھی ایمان رکھتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ آئیں آگے ایک حوالہ سیکھتے ہیں، اس کے 17ویں باب کی 15ویں آیت میں، اس نے جا کر ایلیا کے کہنے کے مطابق کیا، اور یہ اور وہ اور اس کا کنبہ بہت دنوں تک کھاتے رہے۔ ہاللیلویہ۔ نہ میرے عزیز، جب اس نے اس کلام کو پورا کیا، اس کلام کو ایکسیپٹ کیا، نہ کہ محض بیوہ اور اس کا بیٹا بلکہ اس کا کنبہ پورا کئی دنوں تک کھاتے رہے۔ جو ایلیا کا پرومس تھا کہ جب تک آسمان سے بارش نہ ہو، جب تک یہ کال ختم نہ ہو، تیرے آٹے کے مٹکے میں کمی نہ آئے گی، نہ تیرے تیل کی کپی میں کمی آئے گی۔ تو بائبل مقدس میں واضح لکھا ہے کہ بہت دنوں تک، جب تک کال گویا ختم نہ ہوا، تو ان کو اناج کی کمی کا سامنا نہ کرنا پڑا، جب اس نے خدا کے کلام کو ایکسیپٹ کیا۔ تو پوائنٹ بنتا ہے کہ جب ایک عورت نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا، تو وہ محض اپنے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے پورے کنبے کے لیے برکت کا وسیلہ ٹھہری۔ لکھا ہے اس بات کا کہ وہ عورت بھی اور اس کا بیٹا بھی اور اس کا کنبہ بھی بہت دنوں تک کھاتے رہے۔ کنبہ بہت بڑے خاندان کو کہا جاتا ہے، پورے گھرانے کو کہا جاتا ہے، محض وہ دو لوگ ہی نہیں، وہ پورا کنبہ کھاتے رہے۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب کے علاقہ جات میں کہ لوگ ایک دوسرے سے آٹا وغیرہ مانگ لیا کرتے تھے، گویا اس خاتون کے گھر سے وہ اس کے کنبے کے لوگ آتے کہ بہن اتنا آٹا دے دے، اتنا تیل دے دے، آج ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے۔ گویا یہ وفاداری کرنے کے باعث ان کے لیے برکت کا، ان کی بھی زندگی کا وسیلہ ٹھہری۔ ادروائز اگر یہ خدا کے کلام کو ایکسیپٹ نہ کرتی تو مارے بھوک کے یہ بھی ہلاک ہوتی، اس کا بیٹا بھی ہلاک ہوتا، اور اس کا کنبہ بھی تکلیف میں جاتا۔ اس کا کنبہ بھی، جب اس کے پاس بھی راشن ختم ہو جاتا تو وہ بھی مارے بھوک کے وہ بھی مر جاتے۔ لیکن بائبل مقدس بتاتی ہے کہ اس عورت نے جب خدا کے کلام کو ایکسیپٹ کیا اور خدا نے اسے بلیس کیا۔ تو میرے عزیز، ہمارا مضمون کہ گاڈ از بگیسٹ پلانر، خدا محض اس عورت کو نہیں، اس کے پیچھے کھڑے ہوئے کنبے کو دیکھ رہا تھا کہ اتنا بڑا کنبہ ہے، یہ بھوک سے مر جائے گا کیونکہ یہاں کال پڑا ہوا ہے، یہاں قحط سال ہو چکا ہے، یہاں اناج کی کمی ہو چکی ہے۔ تو خدا بگیسٹ پلانر ہے، وہ بہت بڑا پلانر ہے، اور وہ خدا نے پھر اس عورت کے وسیلہ سے اس کے کنبے کو بھی بلیس کیا۔ تو میرے عزیز، ایک پوائنٹ آتا ہے میرے پاس کہ جب خدا محض اس عورت کو کے بعد اس کے کنبے کی نگاہ رکھتا ہے اور اس بارے میں دیکھتا ہے خدا کہ اس عورت کے پاس آٹے کی کمی ہے، گویا اس کے آٹے کے مٹکے سے خدا واقف ہے، اس بیوہ کے آٹے کے مٹکے سے خدا واقف ہے کہ اس میں کمی آ گئی ہے، اس کے پاس ایک ہی روٹی کا آٹا ہے، تو یہ اگر میرے خادم کو پہلے کھلا دے گی تو میں اسے بلیس کروں گا۔ تو کیا خدا آپ کے اور میرے آٹے کے مٹکے سے واقف نہیں؟ کیا میری اور آپ کی ضرورتوں سے واقف نہیں؟ وہ واقف ہے، لیکن کرنا وہی پڑے گا جو اس بیوہ خاتون نے کیا، جو اس مقدس عورت نے کیا، خدا کے کلام پہ یقین کیا، خدا کے کلام پہ اعتبار کیا۔ ہم پیورٹی اپنے آپ کو دیتے ہیں، اپنی فیملی کو دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی ضرورت مند ہمیں نظر آ جائے تو ہم دیکھتے ہوتے ہیں کہ پہلے اسے دیں یا ہم اپنے لیے کچھ ایسا کریں۔ پر اس عورت کو دیکھیں، اس نے سوچا ہوگا کہ موت تو جو برحق آنی ہی ہے، وہ آ جائے یا کل آئے، لیکن خدا کا ممسو آیا ہے، خدا کا خادم آیا ہے، خدا نے اسے بڑی دور سے بھیجا ہے میرے پاس، تو مجھ پہ لازم ہے کہ میں اس کی پرورش کروں،
تو اس نے جب خدا کے کلام کا اعتبار کیا، خدا کے کلام پہ ٹرسٹ کیا، اور یہ خود بھی بچ گئی اور اس کا کنبہ بھی بچ گیا، سبب کیا ہوا کہ اس نے خدا کے کلام کو ایکسیپٹ کیا۔ تو ضرورت ہے کہ جس طرح اس بیوہ عورت نے خدا کے کلام کو قبول کیا، آج اگر ہم بھی خداوند کے کلام پہ اعتقاد رکھیں گے، متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو، تو اس نے تو واضح کہہ دیا، تو پھر ہم کیوں لسٹیں بیان کرتے رہتے ہیں؟ اسے تو علم ہے میرے عزیز، وہ پلاننگ کرتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے کلام پہ عمل کریں، اس کے کلام پہ عمل کریں، جس طرح اس بیوہ خاتون نے اس کلام پہ عمل کیا اور یہ خود بھی بچ گئی اور اپنے کنبے کے لیے بھی وسیلہ برکت، وسیلہ نجات ٹھہری، وسیلہ بحالی ٹھہری، وسیلہ زندگی ٹھہری۔ ادروائز یہ کلام پہ عمل نہ کرتی تو مارے بھوک کے خود بھی مر جاتے، اس کا کنبہ بھی ہلاک ہو جاتا۔ تو ضرورت ہے کہ ہم خدا کے کلام پہ عمل کریں، کیونکہ ہمارا خدا بگیسٹ پلانر ہے۔ اس نے اتنا بڑا پلان کر لیا کہ کریت کا نالا سوکھ گیا، وہ وہاں سے پانی جاری کر سکتا تھا، پر خدا نے نہیں کیا۔ خدا کی نگاہ کہاں پہ تھی؟ سارپت پہ، کہ سارپت میں ایک بیوہ خاتون ہے، اس کے پاس اناج ختم ہو گیا ہے، وہ آٹا ختم ہونے کو ہے، وہ بھوک کے مارے وہ بھی مر جائے گی، اس کا کنبہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ تو خدا نے اس نالے کے اس مقام سے پانی جاری نہیں کیا، زمین کا سوتا وہاں پہ جاری نہیں کر دیا، بلکہ ایلیا کو فوراً وہاں سے ریموو کروایا کیا اور وہاں پہ لے کے آ گیا جہاں پہ اس کی ضرورت تھی۔ تو ہمیں خدا کے کلام پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا اور آپ کا خدا ہمارے لیے بھی بڑے بڑے پلان رکھتا ہے، بس شرط ہے کہ ہم اس کے کلام پہ عمل کریں۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔ زمین و آسمان کے خالق اور مالک اور رازق یسوع بادشاہ، آج کے اس بابرکت کلام کے لیے جو ہم نے تیرے کلام مقدس میں سے سیکھا ہے، خدا عظیم کہ آپ بگیسٹ پرووائڈر ہیں اور بگیسٹ پلانر ہیں۔ خداوند، آپ کی پلاننگ ہماری نسلوں کی ہے، ہم تو اپنے لیے پلاننگ محض اپنے لیے یا اپنے گھرانے کے لیے کر سکتے ہیں، پر آپ کی پلاننگ ہماری نسلوں کے لیے، ہم اس بڑی شفقت کے لیے شکر گزار ہیں۔ سو خدا عظیم، میں اس ٹیلی ویژن کے لیے جس کے توسط سے یہ پیغام سینکڑوں کھربوں لوگوں تک پہنچ رہا ہے، خدا ان اس ادارے کے لیے، اس گریس نیٹ ورک کے لیے بلیسنگ چاہتا ہوں، آپ کے بندہ پاسٹر دانش پیٹر کے لیے برکت چاہتا ہوں، اس ٹیم کے لیے برکت چاہتا ہوں، اپنے پیارے بھائی پاسٹر امتیاز کے لیے بلیسنگ چاہتا ہوں۔ سو خداوند آپ کے کرم کی مہر کی نگاہ آپ کے لوگوں پہ چھائی رہے، اور آپ کے لوگ خداوند یہ چینل گریس ٹیلی ویژن اور آپ کا بندہ پاسٹر دانش پیٹر تجھ میں برکتوں سے محظوظ ہوتے رہیں۔ خداوند ساری شفقت کی نگاہ آپ کی چاہتے ہیں، دعا کو سنیں، قبول فرمائیں، پاک اور راست نام یسوع کی خاطر بخش دیجیے، آمین۔